ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں سورہ یونس کی آیت نمبر 15 کے حوالے سے عرض کیا گیا قال الذین لا یرجون لقاءنا نأت بقرآن غیر ھذا او بدلہ. مشرکین نے اور کفار نے پیارے نبی کریم علیہ السلام سے ایک مطالبہ کیا جو سورہ یونس کے اندر ہے.
आयत नंबर 15 के अंदर कि अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ये सारा कुरान तब्दील करो, अगर सारा नहीं तो कुछ इसके अंदर तब्दीली कर दो। ये कुरान हमें गवारा नहीं है। इसका सबब क्या था, इसकी वजह क्या थी? अल्लाह वालों, इसकी वजह अल्लाह पाक की तौहीद की दावत है। हर सूरत के अंदर, हर सफ़ा के अंदर, हर मकाम के अंदर शिरक की मज़म्मत है। आप मेरे भाई अपने चेहरे मेरी तरफ कीजिए और दो मिसालें अल्लाह के कुरान से समाअत फरमाइए। एक सूरह हज के अंदर है, सूरह हज 17वां पारा। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहन नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिउ लहू। ऐ लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, उसे पूरी तवज्जो से सुन लो। मिसाल बयान करने वाले अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हैं। अल्लाह पाक की पाक किताब पारा नंबर 17 और सूरत का नाम सूरतुल हज है। या अय्युहन नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिउ लहू। एक मिसाल अल्लाह फरमाते हैं, इसे तवज्जो से सुन लो, कान लगाकर। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह लन यख्लुक़ू ज़ुबाबा। जिनको अल्लाह के अलावा पुकारते हो, रब के अलावा जिनसे दुआएं करते हो, एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। वला विज्तमाउ लहू, अगरचे सारे के सारे जमा हो जाएं, एक मक्खी नहीं बना सकते। और इससे अगली बात, वइन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैआ ला यस्तनकिज़ूहु मिन्हु। अगर मक्खी कोई चीज़ इनसे छीन कर ले जाए, उससे वापस छुड़ा नहीं सकते। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमज़ोर है और जिससे मांग रहा है वो भी कमज़ोर है। अल्लाह वालों, जो मांगने वाला है वो तो कमज़ोर होता ही होता है, लेकिन जिससे मांगा जाता है वो कमज़ोर नहीं होता। लेकिन रब के अलावा जब हम दूसरों को पुकारते हैं, अल्लाह ने मक्खी की मिसाल बयान फरमाई है। और मुशरिकीन कहते, अल्लाह के नबी ये कुरान हमें गवारा नहीं, या सारा कुरान बदलो, सारा नहीं तो कुछ इसके अंदर तब्दीली कर दो। सूरह यूनुस है, आयत नंबर 15 है। आओ ज़रा एक और मकाम सुनिए। सूरत का नाम सूरह अनकबूत है। अल्लाह पाक ने मकड़ी की मिसाल बयान फरमाई है। आप ज़रा अपने चेहरे मुबारक मेरी तरफ कीजिए। फरमाया मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत इत्तख़ज़त बैता व इन्ना औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत। मिसाल उन लोगों की जो रब को छोड़कर गैरुल्लाह को पुकारते हैं, हद हो गई है, मत मारी गई है। गाड़ी बड़ी महंगी खरीद कर गाड़ी के सामने एक छोटा सा छितर बांध लिया, छोटा सा छितर गाड़ी को, कि हमारी गाड़ी को नजर ना लगे, हादसा ना हो। भाई कैसी अजीब बात है। अल्लाह पाक ने खोल के मिसाल बयान फरमाई है। एक मकड़ी की मिसाल है, इत्तख़ज़त बैता। अल्लाह वालों, रब से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हर मुसलमान को अपना घर नसीब फरमा। इंसान घर किस लिए बनाता है? गर्मी से बचता है, सर्दी से बचता है और दुश्मन से बचता है और उस घर में आराम करता है। और जो मकड़ी का घर है, इत्तख़ज़त बैता व इन्ना औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत। मकड़ी जो जाला बुनती है, फरमाया जो रब को छोड़कर और गैरुल्लाह को पुकारते हो,
اس کی مثال مکڑی کے جالے کی مثال ہے۔ مکڑی کا جالا نہ کسی دشمن سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سردی سے بچا سکتا ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ ایک مثال سورہ حج کے اندر ہے اور دوسری سورہ عنکبوت کے اندر ہے۔ اس لیے کفار کہتے اللہ کے نبی ائت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، یا سارا قرآن بدل دو یا اس کے اندر کچھ تبدیلی کر دو۔ اللہ والو آؤ اسی صورت مبارک میں جو سورہ یونس کے اندر ہم نے کفار کا مطالبہ پڑھا، اس قرآن کو تبدیل کر دیا جائے۔ بے ذرا اپنے ہمسائے دیکھ لو، کسی بھائی کا ہمسایہ سو نہ جائے، ہمسائے ماں جائے، جو سو گیا اس کی قسمت سو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا سنیے، گاڑی کے سامنے چھتر باندھ لیا اور اپنے مکان کے چھت پہ ہنڈیا الٹی کر کے لٹکا لی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو کسی درخت کے پتے لے کر اور اپنے دروازے پہ باندھ لیے۔ اس طرح کی جاہلیت کی گندی رسمیں اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور جب تمہیں تکلیف آئے اس تکلیف کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ جب خیر کرنا چاہتا ہے، جب کسی کو علم دینا چاہتا ہے، جب کسی کو رزق دینا چاہتا ہے، جب کسی کو عزت دینا چاہتا ہے، فلا راد لفضلہ، اللہ کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ جس پہ چاہتا ہے اپنا فضل فرما دیتا ہے اور جس پہ چاہتا ہے اپنے انعام کر دیتا ہے۔ اللہ والو آؤ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ نے مکڑی کی مثال سن لی ہے، آپ نے مکھی کی مثال سن لی ہے۔ مشرکین مکہ جب یہ مثالیں سنتے تو کہتے اللہ کے نبی قرآن بدلو، سارا نہیں تو تھوڑا ہی بدلو، اس کے اندر تبدیلی کر دیجئے۔ اللہ والو آؤ، ہم نے قرآن کو نہیں بدلنا، اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنی پاک کتاب کی سچی اور سچی محبت پیدا فرما دے۔ آؤ ذرا محبت سے اپنے چہرے مبارک میری طرف کیجئے۔ میں اسی صورت مبارک کا ایک اور مقام، قرآن کا سچا اور سچا موتی، آپ بھائیوں کے سامنے بکھیرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر، رب کے رسول جناب نوح علیہ السلام کا قصہ اور بڑا خوبصورت واقعہ ذرا محبت سے نوٹ فرما لیجئے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، یہی صورت ہے، سورہ یونس ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، ذرا ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کے سناؤ اور ان کا واقعہ ان پہ بیان کرو۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، نوح علیہ السلام اعلان کرتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، اے میری برادری کے لوگوں، اے میرا کنبہ قبیلہ، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیر بآیات اللہ، میں تمہارے اندر رہتا ہوں، تمہارے محلے میں، تمہارے گاؤں میں، میرا رہنا تمہیں پسند نہیں ہے، تم چاہتے ہو نوح یہاں سے چلا جائے، ہمارے گاؤں سے چلا جائے، ہمارے شہر سے چلا جائے۔ نوح کہتا ہے اللہ ایک ہے، وہی داتا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ اور سن لو میری قوم کے لوگوں، اگر میرا رہنا یہاں پر تمہیں ناگوار ہے، ناپسندیدہ ہے، اور میرا اللہ کی آیتوں کو پڑھ کے سنانا، رب کے احکام بیان کرنا، اللہ پاک کی توحید کی دعوت دینا اور شرک کی مذمت کرنا، تو آؤ سنو جناب نوح علیہ السلام کا اعلان سن لیجئے۔ فرمایا فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، میں اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، تم اپنی ساری برادری اکٹھی کر لو، اپنے بڑے سردار، اپنا کنبہ قبیلہ، سارے کے سارے چودھری اکٹھے ہو جاؤ اور میرے خلاف میٹنگ کرو اور پراپوگنڈا کرو اور مجھے نقصان پہنچانے کے لیے تم عزم مصمم کر لو، پختہ ارادہ کر لو۔ ثم اقضوا الی ولا تنظرون، میرے خلاف تم نے جو کرنا نہ کر لو اور مجھے ذرا بر مہلت نہ دو۔ جاؤ
تمہارے سارے سردار، تمہاری حکومتیں، تمہارے بڑے، تمہارے چھوٹے، تمہارا کنبہ قبیلہ، فاجمعوا امرکم، سارے کے سارے جمع ہو جاؤ اور میرے خلاف جو تم کرنا چاہتے ہو کر لو، میرا اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے۔ ثم لا تنصرون، پھر مجھے ذرا بھی مہلت نہ دینا، میں یہاں رہوں یا یہاں سے چلا جاؤں، جہاں بھی جاؤں گا میں رب کی توحید کا اعلان کرتا رہوں گا اور شرک کی مذمت کرتا رہوں گا۔ کیسا بیوقوف ہے، گاڑی اتنی مہنگی لے کے آگے جوتا لٹکا لیتا ہے۔ اللہ نے بیٹا دیا، بیٹی دے دی، اپنے دروازے پہ درختوں کے پتے باندھ لیے، پتہ نہیں کیسا بے عقل ہے۔ اللہ پاک کے پاک پیغمبر جناب نوح علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، اللہ والو آؤ ذرا محبت سے اپنے چہرے مبارک میری طرف کیجئے، میں اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیاتی مبارک سیرت طیبہ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ، ایک سچا اور سچا موتی آپ کے سامنے بکھیرتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے شہر سے نکلے، مکہ پاک سے ہجرت کرنے کے لیے آپ ایک غار میں تشریف لے گئے جس کا نام غار ثور ہے۔ غار ثور ہے، بہت اونچا ہے، جب چڑھائی چڑھے نا تو 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ نوجوان تو جلدی چلے جاتے ہیں، ہم جیسے بوڑھے لوگ 4-5 گھنٹے میں تھک تھکا کے غار ثور کے اوپر اللہ کے پاک پیغمبر اس غار کے اندر تشریف لے گئے۔ رب کائنات نے اپنا فضل کیا اور غار ثور کی زیارت نصیب فرمائی۔ اس غار کے اندر بیٹھ کے اللہ کے فضل سے اللہ کے پاک پیغمبر پہ درود پاک پڑھا اور دعائیں کی۔ غار ثور ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ہیں، ساتھ ابو بکر صدیق ہیں، کافر آ گئے، مشرک آ گئے، آپ کے پیچھے چلتے ہوئے آ کے اس غار کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے پیارے صحابے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی کفار آ گئے، لو نظر احدہم الی قدمیہ لابصرنا، اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ فرمایا نا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر یہ بتا جن 2 کے ساتھ تیسرا اللہ ہو ان کا بڑا نقصان کون کر سکتا ہے؟ کیسے آپ مکرو، ادھر جوتا باندھ لیا اور اپنے گلے میں دھاگا باندھ لیا، اپنے بازو پہ دھاگا باندھ لیا، اپنے پاؤں پہ دھاگا باندھ لیا، اپنی انگلی پہ دھاگا باندھ لیا، دھاگے کو خدا سمجھا، عرش والے اللہ کو فراموش کر دیا۔ آؤ ذرا محبت سے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ایک پیاری حدیث سنیے، حدیث کا سچا اور سچا موتی اور سیاستہ۔ حدیث کی 6 کتابوں کے اندر حدیث کے راوی حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حدیث سننے سے پہلے ذرا محبت سے ایک واقعہ سن لو، بڑا پیارا واقعہ جس کا تعلق میرے موضوع سے نہیں ہے، میں اپنے عنوان سے ہٹ کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، محبت سے سنیے۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم مفسر قرآن حضرت مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن گزرے ہیں، بڑا دین کا کام کیا ہے۔ ان کی سیرت کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد 3 چیزوں کا صدقہ اور ثواب اور اجر ملتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک اولاد صالح ہے اور دوسرا عالم کا علم ہے اور تیسرا کسی نے مسجد قائم کر دی، مدرسہ قائم کر دیا۔ یہ 3 چیزیں تو حضرت مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمت اللہ علیہ، میں قربان جاؤں، رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، آرمی میں بھرتی ہو گئے، فوج میں چلے گئے، پھر وہاں پہ داڑھی کی پرابلم آ گئی، واپس آ گئے، اللہ کے قرآن کا کام شروع کر دیا، رب کے دین کی خدمت کرتے رہے۔ جب دنیا سے گئے
اللہ پاک نے تینوں قسموں کا صدقہ جاریہ نصیب فرمایا۔ آپ کی اولاد کے اندر بیٹے اور بیٹیاں، پوتے اور پوتیاں، نواسے اور نواسیاں، 50 سے زیادہ وہ ہیں جو حافظ قرآن ہیں۔ اللہ نے اولاد کا بھی صدقہ جاریہ بنا دیا۔ اور دوسرا، عالم کا علم ہے، ان کی تفسیر ہے، اللہ نے اس تفسیر کو بھی مقبول عام بنا دیا۔ تفسیر القرآن ہے، 4 جلدوں کے اندر ہے، اولاد کا صدقہ جاریہ اور عالم کا علم صدقہ جاریہ۔ اور لاہور شہر کے اندر ایک مدرسہ قائم کیا جس کے اندر 400 سے زیادہ طالبات ہیں جو قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ مدرسے کا صدقہ جاریہ، نیک اولاد کا صدقہ جاریہ، عالم کے علم کا صدقہ جاریہ، جو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جب انسان دنیا سے جاتا ہے اس کا 3 قسم کا عمل باقی رہتا ہے۔ اللہ نے اس ولی کامل کے تینوں عمل جاری و ساری فرما دیے۔ یہ واقعہ آپ کو کیوں سنایا ہے؟ ذرا نیت تو کرو، ارادہ تو کرو۔ اے اللہ، ہم فقیر، کہنے والا گناہگار، اور آپ واجب الاحترام بھائی، ہم سارے کے سارے گناہگار سہی، خطا کار سہی۔ اے اللہ، جب دنیا سے جائیں، ہمارا جنازہ اٹھے تو ہمارے مرنے کے بعد تینوں قسم کا اللہ صدقہ جاریہ نصیب فرما دے۔ دعا کے لیے واقعہ سنایا ہے، رب کے لیے کیا مشکل ہے؟ اولاد بھی نیک ہو جائے۔ میں حیران ہو گیا، میں رات ایک جنازے کے اندر ایک جنازہ کرانے گیا کاموں کی شہر کے اندر، ایک طالب علم مجھے لے کر گیا۔ طالب علم ہے، تھوڑی سی عمر کا ہے، کہتا ہے استاد محترم میں نے پڑھ کے کاروبار کرنا ہے، کاروبار کر کے عالی شان مسجد بنا لی ہے، اس مسجد کا نام بھی میں نے رکھ لیا ہے، نام رکھنا ہے بیت اللہ، بیت اللہ۔ اللہ اکبر! ابھی طالب علم ہے، کہتا ہے پڑھوں گا، کام کروں گا، مسجد بناؤں گا، اس مسجد کا نام بھی میں نے رکھ لیا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ پاک سے دعا کیجئے اللہ تینوں قسم کا صدقہ جاریہ نصیب فرما دے۔ اللہ والو آؤ، اب میں اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 70,000 من امتی، میری امت کے 70,000 لوگ اللہ کی جنت میں جائیں گے، لا حساب علیہم ولا عذاب، نہ حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا، اللہ کی جنت کے وارث بن جائیں گے۔ آپ نے یہ فرمایا، یہ فرما کے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے، بھی وہ 70,000 کون ہیں؟ کسی نے کہا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی بنے۔ دوسرا بولا، کہتا ہے نا نا، ہم تو پرانے زمانے میں جاہلیت کے زمانے میں ہوتے تھے، ہماری جو اولادیں ہیں نا وہ پیدا ہی مسلمانوں کے گھر ہوئے ہیں، وہ 70,000 میں شامل ہے۔ ایک نے ایک بات کی، دوسرے نے دوسری، تیسرے نے تیسری، سارے کے سارے باتیں کرتے رہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام قربان جائیں، آپ کا پسینہ بھی خوشبو والا، آپ کی باتیں شہد سے زیادہ میٹھے اور پھول سے زیادہ خوشبودار، فداہ ابی و امی، فرمایا ملذی تخوضون فیہ ہے، وہ کس بات میں بحث کر رہے تھے؟ یہ لوگ جو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت پہ جانے والے ہیں، ان کی 4 نشانیاں ہیں، 4 نشانیاں۔ آپ نے وہ چاروں بیان فرما دی، فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یغتوون وعلی ربہم یتوکلون۔ 4 نشانیاں بیان فرما دی۔ ذرا پھر سن لیجئے، اپنے چہرے محبت سے میری طرف کیجئے۔ شیطان کوشش کرے گا آپ سو جائیں، لیکن آپ نے سونا نہیں ہے، آج یاد کر کے جانا ہے۔ اللہ کے وہ پیارے بندے جو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں جانے والے، ان کی 4 نشانیاں، ہم الذین لا یسترقون، دم نہیں کرواتے۔ دم کرانا جائز ہے قرآن و سنت کا، لیکن وہ دم نہیں کراتے، کہتے ہمارا اللہ پہ توکل ہے، جائز ہے۔ نمبر 2، ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں پکڑتے۔ وہ کی سویرے سویرے منحوس متھے لگ گیا،
پہلا گاہک آیا ہے ادھار مانگنے، کہتا ہے نحوست ہے۔ دکان پہ پہلا گاہک آیا، اس سے جھگڑا ہو گیا، کہتا ہے یہ نحوست ہے۔ سامنے سے بلی گزر گئی، نحوست ہے۔ کسی نے پیچھے سے بلا لیا، کیسا جاہل اور بدھو ہے۔ فرمایا نا یہ 4 نشانیاں ہیں۔ لا یسترقون، دم نہیں کرواتے، اللہ جائز ہے قرآن و سنت کا دم کرانا۔ ولا یتطیرون، نحوست نہیں پکڑتے، بدشگونی نہیں لیتے۔ ولا یکتوون، اور داغ نہیں لگاتے۔ یہ جو پرانے زمانے میں طریقہ علاج تھا، لوہا گرم کر کے جہاں تکلیف ہے، زخم ہے، وہاں لگایا جائے، اللہ کے بندے یہ بھی نہیں کرتے۔ ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ 4 باتیں اپنا دایاں ہاتھ کھولو ذرا اور نوٹ کر کے لے جاؤ۔ ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے اللہ پہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نہ جوتے پہ بھروسہ ہے، نہ کسی درخت پہ بھروسہ ہے، نہ کسی آنے والے پہ بھروسہ ہے، نہ کسی جانے والے پہ توکل ہے۔ آؤ ذرا حدیث کا ایک اور موتی سن لیجئے۔ فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکل ہی، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقتم کما ترزق الطیر، تمہیں اس طرح رزق ملے جس طرح پرندوں کو رزق ملتا ہے۔ اللہ والوں ذرا سنو، پرندوں کو سونے سے رزق نہیں ملتا۔ کئی بندے اینا سوندے نے نا جمعی سون واسطے نے، تو کئی اینا کھاندے نے جمعی کھان واسطے نے۔ نا 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 نا، پرندہ کوشش کرتا ہے، صبح صبح نکلتا ہے، کیوں جی دوڑتا ہے۔ فرمایا اگر اس طرح توکل کرو جس طرح پرندہ توکل کرتا ہے، لرزقتم کما ترزق الطیر، نہ اس کی فیکٹری ہے، نہ اس کا کارخانہ ہے، نہ اس کی زمین ہے، کرتا کیا ہے؟ تغدو خماسا و تروح بطانا، صبح بھوکا نکلتا ہے، شام کو پیٹ بھر کے واپس آتا ہے اور محنت پوری کرتا ہے۔ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرے۔ وقت کو ضائع کرنا اور برباد کرنا یہ پرندے کی اس حدیث پاک میں درس نہیں ہے، بلکہ صبح نکلتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، اڑتا ہے، پر پھیلاتا ہے، لیکن اس کا بھروسہ نہ اس کی فیکٹری ہے کوئی نہیں، اس کی دکان کوئی نہیں، زمین کوئی نہیں، اس کا بھروسہ ہے تو صرف اللہ پاک کی ذات پہ ہے۔ آؤ ذرا محبت سے قرآن و سنت کے موتی سنتے جائیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ پہ توکل کر لیتا ہے۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، 28واں پارہ ہے، سورت کا نام سورہ طلاق ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہے۔ آؤ ذرا میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آخری حدیث سے مبارک پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ خطبہ جمعہ کا وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے۔ آؤ ذرا جو حدیث پاک کا سچا اور سچا موتی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 5 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ کتنی باتیں؟ دایاں ہاتھ کھولو اور میرے ساتھ گنتے چلے جاؤ۔ فرمایا یا ابن عباس، اے عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹی عمر 10 سال 12 سال میں اللہ نے اتنا علم دیا جو 60-70 سال کے صحابہ کے پاس بھی نہیں تھا۔ اور میں عرض کیا، میں نے ابھی سنایا نا آپ کو، مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت واقعہ۔ فرماتے ہیں میں سکول میں 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا، چہارم میں، سکول میں 4تھی جماعت کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ 10 سال کا، 9 کا، 11 کا۔ فرماتا ہے میں نے 4تھی جماعت میں قرآن پاک کا ترجمہ اللہ کے فضل سے یاد کر لیا تھا۔ 4تھی جماعت کا بچہ، اللہ اکبر کبیرہ۔
فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے چند باتیں ارشاد فرمائی، احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کر جس میدان میں جائے گا اللہ تیری مدد کرے گا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب سوال کرے ایک اللہ سے مانگ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد مانگے تو ایک اللہ سے۔ پانچویں اور آخری بات جو اس حدیث پاک کے اندر ہے، فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر ساری دنیا مل جائے تجھے نفع پہنچانا چاہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، نفع وہی ملے گا جو رب نے تیرے نصیبوں میں لکھا ہے۔ اگر ساری دنیا مل جائے تیرا نقصان کرنا چاہے نقصان نہیں کر سکتے مگر وہی ہوگا جو اللہ پاک نے تیرے نصیبوں میں لکھا ہے۔ اللہ والو آؤ، ہم اللہ کی کتاب کو نہیں بدل سکتے بلکہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ یہ گاڑی کے آگے چھتر باندھ لیا اور گھر کے اندر درخت کی ٹہنیاں باندھ لی اور پاؤں پہ دھاگا باندھ لیا اور بازو پہ دھاگا باندھ لیا، آؤ یہ دھاگے شاگے سارے چھتر متر چھوڑ کر اپنے اللہ پہ توکل کریں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات، اللہم اشف مرضانا واغفر موتانا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے اللہ ہم سب کے ماں باپ کو معاف فرما، جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کو ایمان صحت والی زندگی نصیب فرما، اور جو وفات پا چکے ہیں اے اللہ ان سب کی بخشش فرما۔ اللہ والو، یہ دین سننے سنانے کا طریقہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی پر جب وحی نازل ہوتی، اللہ کا قرآن نازل ہوتا تو آپ کے جسم مبارک سے پسینہ نکلتا، پسینہ، حتیٰ کہ فی الیوم شدید البرد، جب زیادہ سردی ہوتی، شدت کی سردی، اس وقت بھی آپ کا زیادہ پسینہ مبارک نکلتا۔ قولاً ثقیلا، یہ بڑی بھاری بات ہے، بوجھل بات ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا، کچھ لوگ واز کرنے والا اور سننے والے ہنستے مسکراتے اور دانت نکالتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں، آپ کا طریقہ نہیں، بلکہ پسینہ نکلتا۔ اور آپ جب اونٹنی پہ سوار ہوتے اور وحی نازل ہوتی، اتنا بوجھ ہوتا کہ وہ اونٹنی وحی کے بوجھ سے زمین پر بیٹھ جاتی، اور شدت کی سردی میں تو بڑے سنجیدہ ہو کر بڑے تہذیب کے ساتھ دین کی بات کرنا سننا، یہ سنت طریقہ ہے۔ یہ تمسخر اور لطیفے ہنسی کھیل، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایک اعلان بھی ہے آپ کی خدمت میں، تحصیل نوشہرہ ورکہ سے 3 ساتھی تشریف لائے ہیں، وہاں پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے ہیں۔ میں خود جا کے وہاں دیکھ کر آیا ہوں،
تو سارے ساتھی دعا بھی کریں اللہ ان کی خاص مدد فرمائے اور اس میں حصہ بھی ڈال دیں، تھوڑا یا زیادہ، سارے بھائی اور خواتین کی طرف سے بھی تھوڑا حصہ یا زیادہ جب اعلان ہوتا ہے تو اس میں خوشی محسوس کیا کرو کہ ہمیں وہاں جانا نہیں پڑا، اللہ نے اپنے بندے بھیج دیے، ہمارا حصہ خود بخود وہاں پہنچ جائے گا، خود بخود۔ اب طالب علم ہے اللہ کے فضل سے اپنے ملک سے اور دوسرے ملکوں سے کئی بچے طالب علم ہیں جو موبائل سے تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کئی ملک ایسے ہیں جو ہم نے دیکھے ہی نہیں، لیکن وہاں پر ہماری تعلیم کا حصہ پہنچ رہا ہے۔ تو تھوڑا زیادہ جتنے نصیب ہے اللہ پاک کی طرف سے انشاءاللہ یہ ضمانت ہے کہ وہ جگہ وہ زمین بول کر بتائے گی کہ جو تم نے دیا تھا یہاں پہ خرچ ہوا تھا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح بھائی نے دعا کی درخواست کی ہے، کہتے ہیں بھتیجا بیمار ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر بابر صاحب ایک اور ہمارا شاگرد ہے بڑا پیارا، وہ شیخو پورہ سے، اس کا نام بھی بابر ہے، آپ سے دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات۔ اے اللہ جتنے مسلمان ہسپتالوں میں گھروں میں پریشان ہیں اللہ سب پہ آسانی فرما، رحمت فرما، خیر فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔